5 seconds. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We should inshallah start off our program with the English lecture, and we would now like to have respected Sheikh Abbas Ismail present his lecture in English with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صلوا على محمد وآل محمد. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and my sincere condolences to you all and to the Imam of our time, Ajalallahu Ta'ala Farajuhu Sharif, on the Shahadat of the 8th Imam, Imam Ali ibn Musa Reza alayhi salam. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all the mu'mineen remain safe and sound and are given the opportunity to remember Ahlul Bayt more and more, and are given the opportunity especially to visit Mashhad and do the ziyarat of our beloved 8th Imam. In today's lecture commemorating his Shahadat, we're going to look into a couple of things. Number one, the issue around the relationship between Imam alayhi salam and the ruler of the time, Ma'mun al-Rashid. Because there exists a lingering question in many people's minds of why did Imam become the designated successor, or what some people call the crown prince, to Ma'mun. This is one question. And number two, we're going to look into a little bit around the knowledge of the Imam and how these two things come together, the position of designated successor and the knowledge of Imam. Now, to answer the first question, this is something that many young people especially, they bring up time and again, that we see in all of the Imams' lives, that they were very much away from the rulers. The rulers would go after the Imams, the rulers would antagonize, the rulers would harass. Why is it then that we see in the 8th Imam's life a completely different picture? Why do we see him alongside the ruler, designated as successor to the ruler, designated as the one who will take over the leadership after the ruler? This doesn't make sense. This is a very, very good question, and it's a very important one that we need to answer. So the first thing is, the bottom line around this accepting the position of being the designated successor of Ma'mun, this has an interesting history behind it. Ma'mun was different to the Abbasid caliphs. Ma'mun would have seen, number one, he was very intelligent, very clever. Unfortunately, he used his intelligence and cleverness for evil things, whereas he could have used them for good things. But he was very intelligent and very clever. He looked into history. He must have looked at the Umayyad rulers. He must have looked at the Abbasid rulers before him. And what did he see? Well, what we see in all of these rulers is that whatever time period they are in, they always took a stance of enmity and harassment towards Ahlul Bayt. So they would mistreat, they would arrest, they would imprison, they would kill, they would persecute the Imams of Ahlul Bayt. And by and large, the Imams of Ahlul Bayt wanted nothing to do with these rulers. They would speak out when the time required it. Otherwise, they would use the time to educate people, make people more
conscious of Allah, teach them about the religion, answer questions upon the Quran, for example. Ma'mun said, looking at this history, this has never been successful, because with harassment, with imprisonment, with torture, with injustice towards the Imams, these rulers didn't last long anyway. One after the other, they came, they went, they came, they went. The popularity of Ahlul Bayt, in fact, grew more. Even though they were persecuted, even though they were imprisoned, even though they were killed, their popularity grew even more. People have more love and respect for them. So he said, look, I'm going to do things differently. I'm not going to use the tactic of intimidation, aggression, imprisonment, and these kinds of things. I'm going to do things differently. So at the beginning of his time in power, Ma'mun has a discussion with his wazir, with his advisor. His advisor's name was Fadl bin Rabi. So he says to Fadl bin Rabi, he says, tell me, who offers me any opposition? Where are my enemies going to come from? Who is going to challenge my leadership? And unfortunately, I say this with a very heavy heart, this is the kind of mindset that develops in leadership which is not godly, which is not based on taqwa. You see, in Islam, actually, leadership is not something anyone should crave. It's not something anyone should go after. It's not something that anyone should have an ambition for. Unless really there is a need for it, then they can justify that in the eyes of Allah. But otherwise, leadership is fraught with a lot of issues and a lot of ethical issues. So to be power hungry for the sake of power is a really disgusting thing. Okay? But unfortunately, in some people, this becomes their mindset. They get leadership and then they say, right, I will do whatever it takes to hold on to this leadership. I don't want anyone to take over. This is very wrong. So Ma'mun, being the person he was, he calls his wazir, he says to him, where is my opposition coming from? The wazir says that, look, in my opinion, there are three people who can give you opposition. He says, who are they? He says, number one, your brother, Amin. Ma'mun dismisses this. He says, Amin is stupid. Okay, I will deal with him and I'll have him killed anyway. So he's not going to be of any opposition to us. Who's the next one? The wazir says, the wazir of your brother is another one that can give you trouble. Ma'mun says, don't worry, I know all about him. I will handle him. Tell me about the third one. So Fadl says, the third one is a man in Medina. His name is Ali ibn Musa. Ma'mun says, a man in Medina? So far away? Tell me why. So the minister, his wazir, Fadl, he says to him, you know full well that this government is not yours, this power is not yours, this position is not yours. It is his, Ali ibn Musa's. It is his right, it is his haqq. Your grandfathers, the Abbasids, took it from them. The Abbasids, what they did was they actually used the name of Ahlul Bayt. Because Abbasids themselves are related to the Holy Prophet, albeit from a further connection, they used the name of Ahlul Bayt to say to people, we are restoring this back to the family of Rasulullah. And then when they got it themselves, they decided to keep it and not pass it to the real Ahlul Bayt. So his advisor tells him that your grandfathers took this from Ahlul Bayt alayhimus salam. This is not yours, it's his. So Ma'mun said, okay, so tell me about him. What kind of person is he? Father replies, he's the type of person, whoever sees him becomes his. He's that kind of person. He's a attractive, magnetic kind of person that can pull people towards him. He is very handsome. He's very inspiring. Ma'mun says, what about his knowledge? Fadl says, he has never said to a question that he doesn't know the answer. He answers all the questions. Ma'mun says, then what about his lineage? What kind of family does he come from? Fadl says, he's from the family of Rasulullah. Ma'mun says, well, if this is the case, that he has all these qualities, and he is going to cause me trouble, then there's no way we can leave him to stay in Medina. Medina, why? Because Medina was seen as a very powerful place. It's a central place.
It's a place where people go a lot. People visit Medina. People respect the people of Medina. The Holy Prophet was there. His grave is there. His house is there. His family is there. The companions of Rasulullah are buried there. Their family, their offspring are there. The other notable people in Islamic history are all there, or their offspring are there. So Medina was not the place where Ma'mun wanted Imam to stay, because he wanted Imam to come out of Medina, out of that hotbed of activity, and go somewhere else into a quieter place where he could keep an eye on him. So Ma'mun comes up with a plan and says, we are going to go to Medina, we'll send a force, and we will pressure him and we will threaten him that if he wants to remain alive, then we will make him our designated successor. Imam refused. Imam did not want this, but the pressure was such that Imam had no choice. So Imam tells his family that I am forcibly going with these people and I'm not going to return. So Imam full well had knowledge that he was not going to return. He knew what was going to happen. He knew that this is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala, and Imam left with these people towards Ma'mun. Scholars have written that Imam on every possible occasion made it clear to people his position, his true position. For example, I'll give you two examples. The first one is when Imam was on his journey towards Khurasan. He reached a place called Nishapur. Today, when you go to Iran, you go for ziyarat to Mashhad. Usually, the ziyarat groups, they do a day trip to Nishapur. Nishapur is a small town, and it's where they have preserved the footprints of Imam Reza alayhi salam. And there's also a well that gushes from Nishapur, and it is said in history that Imam used his staff and his feet. When they were pressed upon a rock, the water gushed forth, and that water, that spring, is still flowing until today. So these two things draw a lot of people towards Nishapur. So in Nishapur, what happened was thousands of people had turned out because they had heard that one of the family of the Prophet was visiting. So when this word spread, thousands of people came. And interestingly, those thousands of people, very few would have been Shias, because that whole area was Sunni dominated. But for love of Rasulullah and for love of the Hadith of Rasulullah, they thronged over there. They told Imam that we want to hear something regarding your grandfather. Tell us a Hadith from the Prophet, from your grandfather, that we can write down and we can record. And this is where Imam declared that famous Hadith known as the Hadith of golden chain of narration, Hadith Silsilatul Zahab, that has the golden chain of narration. Because why? Why is it golden? Because each and every narrator of the Hadith is Ma'soom. From Allah subhanahu wa ta'ala, to Jibreel, to Rasulullah, to Amirul Mu'mineen, to all of the Imams up to Imam Ali ibn Musa Reza, and then he declared the Hadith. So that's why this is known as the Hadith with the golden chain of narration. What was the Hadith? Kalimatul la ilaha illallah hisni. The term, the phrase, the sentence, La ilaha illallah, there is no God but Allah, is my fortress. Allah is saying that this phrase qualifies you to enter into my special fortress. It's a safe place. فَمَنْ دَخَلَ حِسْنِي, whoever enters this place, amina min adabi, is safe from my punishment. Imam declares this. People write it down, people record it. Imam goes onto his mount and begins to ride. After a short distance, Imam stops and turns back and looks at everybody and says, however, with this hadith, there are conditions. وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا, and one of those conditions is me. In other words, if you want to understand Tawheed, you want to understand La ilaha illallah, you want to qualify for the safety in Allah's fortress from his anger and his punishment, then you need to accept me. This is number one. Number two,
is, I am the Hujjat of Allah. Where does my power come from? Where does my designation come from? Where do I get this title of Imam from and leader from? From Ma'amun? No. My designation, I am the Hujjat of Allah. My power comes from Allah. He's appointed me. He has given me this position. So if you're seeing me today and someone has told you that this is the designated successor of Ma'mun, don't be fooled. I'm not anything other than the servant and the Hujjat of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is very, very clear. Imam was taking every opportunity to cleverly, intellectually educate people that, look, don't think of me as Ma'mun's appointed person. I'm appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam was saying that forget this crown prince business, forget the designated successor business. I am appointed by Allah. I do not accept worldly positions handed to me by worldly people. Another thing which Imam did is when he went along with this plan, he said, look, I have one condition. The condition is that whatever you say to people, I am not going to give any ruling. Now think about it. When you have a designated successor and you want people to be convinced that this is your designated successor, you slowly build the reputation of that successor. You slowly get that successor to start doing things so that people are ready for the transition. Imam says, I'm not going to give any ruling. Don't expect me to do anything. Don't put me in any official capacity. Don't tell me judge this and judge this. I'm not going to do that. So this also shows and was a sign to the people that Imam never took this offer seriously. Imam showed by this that this is something that he was not keen to accept, and nor was he ever going to put it into practice. So these are two very, very key things that we can see in Imam's life to show the people that whatever you may hear from Ma'amun and his followers, I'm not interested in this successor business. I'm not the crown prince of anyone. My authority comes from Allah subhanahu wa ta'ala. If you accept him, you accept me. If Ma'amun tells you something, that's got nothing to do with me. Now, Ma'amun, as I said, he was very clever. He was very crafty. He didn't use his knowledge and cleverness in the right way. But he decided that on one hand, he wanted the favor of the people in them thinking that Ma'mun is supporting Imam Reza. So he knew that when people see me supporting the grandson of the Holy Prophet, they will come towards me and they will have affection towards me. But at the same time, he said, now what happens if this man, Ali ibn Musa Reza alayhi salam, what if his popularity gains so much and it overpowers me? What if he becomes bigger than I want him to be? What if he becomes so big that people start to question me? Maybe people will say, hang on a second, this person is so amazing. Ma'mun, why do we need you? You go, put him in your place right now. We don't need to wait for the day you die or the day you retire. Put him now. We don't need you anymore. This is the true leader that we want. So Ma'mun had to do something very clever. So what he tried to do in his life is that he would arrange debates, discussions, question and answer sessions with different people to challenge Imam Reza alayhi salam. So in this way, Ma'mun was hedging his bets. He was saying, if Imam is successful, then it will look good on me because people will say, wow, you've chosen the right person. If Imam is defeated and is unsuccessful, then people will say, well, actually this guy is not that much. Ma'mun is a good leader. This person doesn't know as much as we thought. So one way or the other, whether the debate was successful or unsuccessful, Ma'mun would be seen in a good light. But he underestimated Imam. He underestimated the power of the Ma'asum Imam appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. So let me give you an example. On one occasion, Ma'amun called a debate of
different religions and their leaders and their scholars to come and debate with Imam. But Ma'mun did this in a very cunning way. What he would do, he thought of Imam as any other scholar, any other knowledgeable person. So he would arrange these debates in secret, without any word going to the Imam. So all of the debate, the arrangements, the invitations, the preparations would be done. Imam would not know anything about it. Ma'mun would not say anything, and he would tell everyone else to swear by secrecy and not tell Imam. On one occasion, and why did he do this? Because he thought Imam was any other scholar. So if I know I'm going into a debate tomorrow, I will start to read up, research, look online, see what I can find, get all the evidence together, get all the information together, all the data that I need. I'll have it on hand, I'll prepare, I'll revise, I'll memorize. So he thought Imam was like this. He thought if he finds out that there's a debate, he will then revise everything and memorize everything. So he said, no, we don't want to tell him. Keep him in the dark. We'll do everything by secret. When we're ready to call him, we'll call him. So on one occasion, Ma'mun called different religious leaders and advisors and scholars to come and debate. And when everything was ready, they were in the court, they were all assembled, everything was about to go, Ma'mun sends someone and says, go and call Ali ibn Musa Reza. So the person went, and he was actually a Shia. This person who Ma'mun had sent to fetch our Imam to the court, he was actually a Shia, but he wasn't a very strong Shia, okay? And you'll see why. So this Shia man working for Ma'mun is going over to Imam Reza, and he's very worried. He knocks, Imam brings him in and says, Ma'mun, O son of the Prophet of Allah, Ma'mun has called you to the court. Imam looks at him and says, he has called me, so why do you look so worried? He said, look, I'm not supposed to tell you, but I'm going to tell you. Ma'mun has organized a big debate. All these learned scholars from different faiths have been called. They're all assembled. They have come to debate with you. So Imam says to him, so do you have any doubt on my knowledge? He replied, no, I don't have doubt on your knowledge. But you know, these people, they're crafty, they're clever, they can twist things in such a way, they will get you to say the wrong thing, they will get you to answer in a wrong way, they will confuse you. So that's why I'm worried. Imam says, listen to me, let me tell you. When I answer all these scholars in their own language, from their own books, then the person who should be worried and who you should look at the end of the debate will be Ma'mun himself. Imam then says, now let me ask you a question. Why do you think Ma'mun has organized this debate? The person replied and says, look, he wants to degrade you. He wants you to be disgraced, and he wants your followers to think that you are not so worthy of being followed. Imam says, yes, that is what I want all my followers to know, that he, Ma'mun, is not sincere and he wants to degrade me. So Imam fully well knew, and even the people around Imam, the Shias, they also had this idea. They kind of understood that this is not a normal relationship, not a normal arrangement. Imam starts to walk towards the court. Imam's grace, his nur, his presence, it was something else. Imam goes into the court. Now, he's the designated successor of the king. So where should he sit? He should sit on the throne. Imam ignores the throne. He sits on the mimbar. This is the place of Ali Rasul. This is the place of the Imams of Ahlul Bayt. Yeah? Humble, scholarly, teachers, educators, those who communicate the signs of Allah and the teachings of Allah. Their position is not on throne. So he occupies the mimbar. Ma'mun says, O son of the Prophet of Allah, these people have come to ask you some questions. Ma'mun, of course, fails to mention that he has called them, he has invited them,
He has made all the preparations. It's all his organization and doing. Imam says, now tell me, do you wish to begin the debate? Or would you like me to begin the debate and ask you some questions? So the first thing that Imam does is he addresses the Christians on the subject of Nabi Isa. Amongst the different things that they discussed, Imam says that, do you agree that Isa, son of Mary, fasted and prayed? They said, yes, we agree. Isa was known for his fasting and his praying. Imam says, then to whom did he fast and pray? For whom and to whom? They could not answer. So Imam says, you see, this is why in Islam we say that Isa alayhi salam was not the son of God, but he was the servant of God. And then Imam engages with the Jewish people that had come. He says to the Jewish people, delegation, he says, why do you believe in all the prophets up to Nabi Musa only, and then not after that? So they replied, they said, because the miracles that Musa showed, the prophets who came after him, the so-called prophets, in their mind, they are not prophets, but we call them prophets. They said the ones after him did not show these kinds of miracles. Imam says, give me an example. They said, look, with Musa, his hand shone with light, his staff turned into a serpent. Imam says, yes, but the prophets that came after Musa showed even greater miracles. Nabi Isa used to give life to the dead. Our holy prophet, the prophet of Islam, showed miracles that no one else showed, like cutting the moon into two pieces. The Jews said, yes, but these people who you are saying showed miracles, we have not seen these. So Imam said, well, in that case, you have not seen the miracles of Musa either. They said, yes, you're right, we haven't seen the miracles of Musa, but the difference is the miracles of Musa are recorded in reliable books, and we take these books as authority. So if it says it in the book, then we take it as authority. Imam then said, okay, so now you have mentioned the books and you take the books as authority. What if I show you the mention of the Holy Prophet of Islam and Nabi Isa from your own books? And then Imam referred them to their own books and said, look inside. He said, there's a mention here that Allah subhanahu wa ta'ala sent his manifestation to someone on Mount Sa'ir. Who is this person on Mount Sa'ir? They said, no, we don't know. We don't have a name here and we don't know who this refers to. Imam says, this is Nabi Isa. Imam then says, now look in another place in your book. Do you see that it says Allah sent his manifestation on Jabal Faran, on the mountains of Faran? They said, yeah, we don't know. We see it written here, but we don't know who this is. Imam says, Faran are those hills and mountains around the city of Makkah. In one of those mountains is a cave called Hira. And the only one who has claimed communication from Allah in these mountains and in these hills is none other than the Holy Prophet of Islam, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. They were dumbfounded. They were awestruck. They didn't know what to say. They said, okay, but how do you know all this? How do you know what's in our books? And you have such a reliable way of interpreting these things. Now, look at, first of all, what the Quran says. We look at what Rasulullah says, and then we see what Imam answered. What does Quran say? Quran says the following. In the verse that I recited in the beginning of this lecture, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Certainly Allah took a pledge from the children of Israel. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ. We raised from amongst them 12 leaders. Okay? So the Quran mentions that in Bani Israel, there were 12 leaders that he appointed as successors to Nabi Musa. In a hadith by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Holy Prophet says, Aliyun minni bimanzilati Haruna min Musa. Ali to me
is like Harun was to Musa. And then the Holy Prophet says, my ummah will be like the ummah of Musa. Just like Musa had 12 successors, I will also have 12 successors. Imam says, look in your Torah, look in your Torah, look in your holy book. It says there the last messenger will have 12 successors. Imam then said, now open the book. The person opened the book. When he opened the book, Imam started to read what was written on the page. The person was shocked. He closed the book. He said, hang on a second. You said open the book, I opened the book. It was a random page. You started to read the page that I opened randomly. How can you know? You are all the way over there. I am all the way over here. How can you know what is written on this page? You cannot see it from there. Imam says, you are asking me how I know what is written on the page? If I cannot tell you what is written on the page you have opened without looking, then how can I be the hujjat of Allah? And then Imam says, and you know, regarding those 12 successors that you just read, I am the 8th one of those 12. The Jewish person said, O people, if there is any hujjat of Allah on this earth, then I bear witness that it is this Ali ibn Musa Reza. The whole assembly was in shock and awe and admiration of Imam. His knowledge, his piety, his spirituality, his knowledge of the unseen, his ability to interpret their books in their languages. Everyone was in, complete awe and admiration. Ma'mun now is stressed because this is completely backfiring upon him. The image and Imam's popularity is growing. Ma'mun then announced, oh, I'm not happy with the way you are treating my crown prince. And he got up and he left. In other words, the assembly is closed. Imam then turned to that Shia man that had come to bring him to the court and said, do you see? Did I not tell you that at the end of the debate, the person worth seeing will be Ma'mun himself? This was Imam Ali ibn Musa Reza. This was his ability, his knowledge, his taqwa, his spirituality. And this is why you'll notice that amongst the Shias, we have many offshoots of Shias, yeah? All Shias are not Isna Ashari. We have Waqifiyya, we have the Ismailis, we have then other offshoots. But you'll notice one thing. Whenever it reaches 8th Imam, there's no more offshoots. So once you reach 8th Imam, you then continue to 12th Imam. Then there's no more offshoots. From 8 to 12 Imams, there is no more splits. So 8th Imam did this miraculous, wonderful achievement because of the circumstances he was in, because of the time period, because of the way that he was able to reach out to people. Those circumstances, those societal, socio-economic circumstances allowed Imam to have this kind of impact upon the world and society. That's why we salute Imam, we pay homage to Imam, we are indebted to Imam and the way he managed to reach this religion to us in this form. And Alhamdulillah, we should thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the imamat in our belief system, especially the imamat of Ali ibn Musa Reza, which is what we want to remember today. We pray to Allah to give us tawfiq, to follow in his footsteps, to learn from his teachings, to be knowledgeable about our religion, to be able to eloquently, articulately communicate these things to other people, and to, of course, perform the ziyarat of Mashhad as many times as possible in our lives. Mourners of Imam al-Rida alayhi salam, mourners of Abba Abdullah. Imam is the one who famously said to his companion, Yabn al-Shabib, in kunta bakiyan fabki lil Husayn ibn Ali. O son of Shabib, if ever you are to cry on anything, then let it be for Husayn ibn Ali. فَإِنَّهُ زُبِحَ كَمَا يُزْبَحُ الْكَبْشِ. For he was slaughtered in a way that a sheep is slaughtered.
وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ, and from amongst his family, ثَمَانِيَةَ عَشَرَ, 18 distinguished members of his family were killed alongside him. مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ, their likes have not been seen again on this earth. يَبْنَ Shabib, O son of Shabib, إِن سَرَّكَ أَن تَكُونَ مَعَنَا, if you would like to be with us, في الدرجات العلى من الجنان, in the higher levels of heaven, فَحْزَنْ لِحُزْنِنَا, then be sad on the occasions of our sadness. وَافْرَحْ لِفَرَحِنَا, and be happy on the occasions when we are happy. Mu'mineen, Mu'minat, Ma'mun could not tolerate the presence of Imam any longer. Eventually he decides that I need to get rid of this man. He is causing too much shame and embarrassment to me. People were beginning to look at Imam and realizing that this is where really power and leadership should reside. This is Ali Muhammad. This is whom we should have in our leadership. He invites Imam to come to his house. As Imam was leaving, he says to his companion Abbas, he says, I am going towards the house of Ma'mun. This could be my final journey. You may see me return with a covering on my head and my face. Ma'mun poisons Imam with grapes. Imam eats and then stands up. Ma'mun says, where are you going? Imam says, I am going to the place where you want to send me. Imam returns home with a covering on his face and his head. He says to Abbas, he says, I'm not feeling well, I'm going to my room. Oh Abbas, you are not to enter my room until you stop hearing my voice, then you can enter. Some people have narrated that Imam says to Abbas, do me one favor, remove the carpets from my room, leave the hard floor for me. Abbas then inquired why, and Imam replied that I want to feel what my grandfather Hussein felt on the sands of Karbala. I do not want my last moments to pass whilst I'm on a carpet. Let me feel the ground. After a time, Abbas does not hear the voice of Imam any longer, and he says, I now should enter to see what is the state of my Imam. When Abbas enters, he sees a small child is at the side of the Imam, maybe 9 or 10 years old. This was who? This was Imam Jawad alayhi salam, obviously. Abbas says, how were you able to enter here? I did not see you go past me. Imam Jawad says, I am the one that he told you about, that I am going to be his successor. Abbas then realized that this is the next Imam. We say to Imam Ali ibn Musa, oh Imam, you are indeed fortunate that in your final moments your son was with you. You have this at least. Your son was at your side. Your son was able to attend to your funeral. But we have another Imam, Imam Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin. On the day of Ashura, he could not be at the side of his father. He had to instead see and hear the cracking of the bones of Abu Abdullah on the day of Ashura. He had to see the head severed from the body of Abu Abdullah and raised upon the spears on the day of Ashura. Allah la'natullah al-qawm al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مات من حسين. Bismillahirrahmanirrahim. We would now like to start our Urdu program with a few salams, and I would like to request Brother Qasim to present his salam with Allah Salat ala Muhammad wa ala Muhammad. बानो ये आबिद को बतला रही है मेरी सकीना को नींद आ रही है
کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے غنہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدہم کرو بیویوں شور ماتم، سجید زنجیر بولے نہ اس دم، سجید سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ شام غریبا کے جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے در سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانسیں لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، زندان کے دار زور سے اب نہ ہی کھولو، اے پہرے دارو اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو ایسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I would now like to request Reza to present his salam ala Muhammad wa ali Muhammad. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مولا حسن کے کچھ اشعار ان کی نظر۔ اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے، دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کے اثر سے، تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے تڑپے، تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے
تڑپے جیسے کہ آج اٹھا سایہ علی کا سر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے کیا زہر تھا کہ چھیرا یوں سی نئے حسن کو کیا زہر تھا کہ چھیرا یوں سی نئے حسن کو کٹ کٹ کے گر رہے ہیں ٹکڑے دل و جگر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے ارے باد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ زہرا کے لاڈلے کی میت پہ تیر برسے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے کیا انقلاب آیا سبت نبی کا لاشا اور پہلو میں مصطفیٰ کے 2 گز زمیں کو تر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اور قبر رسول تڑپی تھرا گیا مدینہ آنسو لہو کے ٹپ کے زہرا کے چشم تر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کے اثر سے پر محمد وآل محمد صلوات Jazakallah, Raza bhai. We would now like to have Syed Ali Raza Rizvi to present his lecture in Urdu with aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم حدیث ثقلین کے عنوان سے، کیونکہ آج کے زمانے میں کیا تقاضے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو کیونکہ اشرا ہے تو پیش کریں گے. یہ سفر کے آخری ایام ہیں. آخر سفر کو، 30 سفر کو شہادت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. کیونکہ بعض اوقات سفر کے 30 دن نہیں ہوتے، اس لیے 29 سفر لکھ دیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے اس کو شہادت کی. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی 3 تاریخیں، 17 سفر ہے اور آخر سفر، اور ذیقعد میں بھی روایت ہے کہ امام کی شہادت جو ہے، ولادت و شہادت دونوں ذیقعدی میں، 11 ذیقعد کو ولادت ہے اور آخر ذیقعد میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہے. بہرحال تو ہم حدیث مبارکہ ثقلین، حدیث ثقلین یعنی دو گراں قدر چیزیں، ثقل کہتے ہیں وزنی چیز کو، ثقل یعنی گراں قدر، محترم، گراں بہا، پر ارزش. اب حدیث نبوی ہے کہ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرتی، اور اپنی عطرت، اہل بیتی، اپنے اہل بیت. تو آج چونکہ بنا روایت اور مشہد مقدس میں جو شہادت کی تاریخ، جس پہ امام کی شہادت کی تاریخ جس پہ یعنی اہتمام کیا جاتا ہے مجالس کا، ایک تو ولادت کی 11 ذیقعد پہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور آخر سفر امام علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ہم بھی اسی روایت کے مطابق، بہرحال کیونکہ روایت ہے تو ہم امام رضا علیہ السلام کے کچھ فضائل و مصائب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ جو اشرا انجمن فروغ ازا نے برپا کیا ہے اور یہ ہمارے بانیان نے اہتمام کیا، تو میں اس اشرے کے عنوان سے امام رضا علیہ السلام کی کچھ فضائل مصائب پیش کروں اور پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا. تو امام رضا علیہ السلام سے بتائیے، پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ قیامت میں یہ نہیں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی یہ مجھے ملے تھے اللہ کی طرف سے. یہ نہیں کہا کہ میں نے انہیں بنایا، نہ قرآن میں نے کہا، نہ اہل بیت میں نے بنایا، نہ قرآن میری طرف سے بنانا میں نے بنایا. اللہ نے مجھے قرآن عطا کیا، اللہ نے مجھے میرے اہل بیت عطا کی. انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں بنانے والا نہیں ہوں، بنانے والی ذات خدا کی ذات ہے. تو اب جائل اللہ میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا، آئندہ مجالس میں. تو اب جائل خدا کی ذات ہے، بنانے والا اللہ ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہاں یہ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے رسول خدا کی قیامت تک نبوت باقی ہے. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ خاتم النبیین ہیں. اب جب تک قیامت نہیں آتی تو اب دین چلے گا اسلام، رسول خدا کا دین، شریعت محمدی قیامت تک چلے گی. انہیں کی نبوت پہ ہم باقی ہیں، اور جب بھی کلمہ پڑھیں گے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہیں کے کلمے پہ باقی رہیں گے. تو اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان کی نبوت و رسالت پہ گواہ کے طور پہ قیامت تک باقی رہے، اور وہ ہے قرآن کریم. تو قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت بھی، آل محمد بھی قیامت تک باقی رہیں گے،
اور ختم نبوت کی دلیل ہے کلمے میں علی ولی اللہ، کہ اب یہ رسول خدا کی یہ رسالت قیامت تک چلنے والی ہے، یہ ختم نبوت ہے، اس کلمے کا جز محمد رسول اللہ بھی رہے گا، کلمے کا جز لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر علی ولی اللہ، کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وصی رسول اللہ، ان کے اللہ یعنی اللہ کے ولی ہیں، رسول خدا کے وصی ہیں، وہ خلیفۃ بلا فصل، اور ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں. یہ کلمے میں علامت ہے ختم نبوت کی، اور قیامت تک جاری رہے گی رسول خدا کی رسالت. کیا دلیل ہے؟ قرآن و اہل بیت. تو اب قرآن و اہل بیت نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، تو قیامت تک ان کی زندگی ہمارے لیے مثال زندگی، یعنی کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں بھی آئے تو انہی کی تعلیمات سے، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں اسے حل کرنا. اب امام رضا علیہ السلام کا جو دور ہے، زمانہ ہے، اسے پیش کر رہا ہوں کہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے. اور آج ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو، تو چند چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں. امام کے القاب میں لقب ہے ایک، سب سے مشہور لقب تو رضا، اور ان کی نسل کو اس لیے رضوی کہا جاتا ہے. ان کی حتیٰ حرم کو کہتے ہیں آستان قدس رضوی، رضا سے رضوی، کچھ کہتے ہیں رضا، رضوی جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں رضا سے، یعنی مصدر کے معنی میں لیا رضا، تسلیم و رضا. یہ رضا ہے یا رضا، رضا یعنی مطلقاً جو مرضات ہیں، رضایتیں ہیں، وہ امام رضا اللہ کی رضا ہیں. یعنی جو بھی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے وہ انہیں راضی ضرور کرے، وہ رضائے پروردگار ہے، رضائے پروردگار. تو بہرحال بہر صورت امام رضا کا سب سے مشہور لقب رضا، اور ان کے القاب میں بہت سے اور القاب ہیں. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، اے عرب و عجم کے سلطان، آپ کو سلام. بادشاہ نہیں کا، ملک نہیں کا، سلطان. تو اب امام کو سلطان العرب والعجم، ملک نہیں ہے، ملک یعنی بادشاہ، بادشاہت کا نہیں، سلطان، سلطنت یعنی یہ جہاں تک دکھ رہی ہیں چیزیں یہ سب میں سلطان العرب والعجم، یعنی عرب کے اور عجم سب کے. کیوں؟ امام رضا علیہ السلام واحد امام ہیں جو عرب علاقے میں جن کا روضہ نہیں ہے. مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ صلی اللہ علیہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر خاندان اہل بیت کے بہت زیادہ افراد مدینے میں، مکے میں، اجداد رسول خدا مکے میں، اور آپ کے جناب خدیجہ یا دوسری ازواج مدینے میں، یا آپ کے دونوں بڑے فرزند مکے میں، اور پھر چھوٹے فرزند حضرت ابراہیم مدینے میں، اور خاندان اہل بیت کے دیگر افراد مکے مدینے میں. آپ کی والدہ جو ہیں وہ ابوا کے مقام پہ، اور حضرت عبداللہ بھی. بہرحال اب اگر تاریخ دیکھیں تو وہاں ہے. پھر جناب امیر المؤمنین نجف میں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام، بغداد کے ایک سبب میں کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام متقی علیہ السلام، اور سامرہ میں امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر ان سب کی ازواج اور بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی زیادہ تر وہیں عرب علاقوں میں. ایران میں بھی بہت زیادہ ائمہ کے فرزندان بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن وہ جو پناہ لینے کے لیے نکل رہے تھے بنی امیہ بنی عباس سے، تو پورے نارتھ افریقہ میں، شام، ایران، عراق میں آپ کو ان کے روضے ملیں گے، حتیٰ باہر ملیں گے، ان سے بھی باہر خود سندھ میں حضرت عبدالشقازی، اس طرح سے اور ہیں بہت زیادہ، یعنی اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو ائمہ علیہ السلام میں 12ویں السلام کو خدا ہماری بھی زندگی لگا دے، یعنی وہ تو ایک نظام چلا رہے. اب تو 8ویں امام واحد ہیں کہ جو عجم میں، ایران میں جن کا روضہ ہے، اس لیے ان کی زیارت میں آیا ہے سلطان العرب والعجم. ایھا المدفون بارض طوس، طوس مشہد کا پرانا نام، اصل نام. اور پھر مشہد الرضا اسے کہا گیا، مشہد کہتے ہیں جائے شہادت، امام رضا کی شہادت کی جگہ. اس کے بعد سے پھر وہ مشہد ہی رہ گیا، اصل نام اس کا طوس تھا. تو امام کے القاب میں سلطان العرب والعجم.
پھر ایک لقب ہے غریب الغربا. غریب یہ اردو والا نہیں، یہ عربی والا غریب. غریب الوطن یعنی جو اپنے وطن سے دور ہو، پردیسی ہو، گھر سے دور ہو، اسے کہا جاتا ہے غریب. اور جتنے بھی مدینے سے دور ہیں ائمہ علیہ السلام، وہ مصائب کی وجہ سے حضرت علی بھی حالات کے مد نظر گئے، اور جب جا رہے تھے تو جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا. امام حسین علیہ السلام بھی جب جا رہے تھے جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے وہیں شہید کر دیا جائے گا. اور دیگر ائمہ بھی، 7ویں 9ویں 10ویں 11ویں امام علیہ السلام. تو اب یہ امام جتنے بھی جو مدینے سے دور ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مدینے سے دور ہیں وہ امام رضا علیہ السلام ہے. اور امام رضا علیہ السلام کو اسی لیے کہا جاتا ہے غریب الغربا. جتنے بھی دور ہیں مدینے سے ان میں سب سے زیادہ دور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اس لیے غریب الغربا امام کا لقب ہے. اس لیے امام کے غریب الوطن ہونے کا امام کے مصائب میں ذکر کیا جاتا ہے. اور ایک آپ کے القاب میں لقب ہے عالم آل محمد. القاب تو بہت ہیں امام کے. الامام الرؤوف، جیسے امام کی جب آپ جائیں گے مشہد مقدس سے انشاءاللہ تعالی زیارت کے لیے، تو وہاں اب تو جتنے دروازے 0.5 کلومیٹر سے اوپر باؤنڈری ہے، تمام کے تمام جو ہے وہ مین جو گیٹ ہیں وہاں سے داخل اندر ہوتے ہی انہوں نے اذن دخول بڑے بڑے لگا دیے ہیں. لوگ وہیں سے پڑھ کے اندر چلے جائیں کتابیں، کیونکہ لاکھوں زائرین آتے ہیں، ملینز کے حساب سے زائرین آتے ہیں. میں مخصوصیوں پہ تو یعنی ولادت اور شہادت پہ اور ائمہ علیہ السلام کی ولادت شہادت پہ بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ باہر ہی لگا دیے سارے کے سارے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں امام کی زیارت نامے میں، اذن دخول میں زیارت نامے میں جملے ہیں: امام الرؤوف، مہربان امام، امام ضامن. آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے امام ضامن. ضامن آہو، ہرنی کو آپ نے پناہ دی تھی تو اس لیے ضامن. اس لیے آج تک امام رضا علیہ السلام کے نام سے دنیا بھر میں امام ضامن باندھا جاتا ہے، جس میں پیسے کچھ رکھ دیتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے نام پہ ہدیہ کریں گے. امام کو ضرورت تو نہیں ہے، امام کے نام پہ کسی وہ امام ضامن میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کسی مستحق مومنین کو دے دی جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے نام سے. ان کو کھانا دے دیتے ہیں، یا امام بارگاہوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کی تعمیرات میں، تبرک میں، یا مختلف چیزوں میں امام ضامن کے امام ضمانت کے طور پہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بھی مسافر یا بہت سی چیزوں کے لیے امام ضامن باندھا جاتا ہے. دائیں بازو پہ سبز رنگ کے کپڑے میں کوئی پیسے باندھ دیتے ہیں. پرانے زمانے میں سکہ ہوتا تھا کیونکہ سونے چاندی کا، تو اب بہت سے لوگ ابھی بھی سکے باندھتے ہیں، بہت سے لوگ نوٹ اسے باندھ دیتے ہیں پیسے وغیرہ، کہ یہ امام کے نام پہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ خیر و عافیت سے سلامتی سے واپس آئے، تو پھر ہم آگے یہ کسی بھی مستحق کو یا کسی بھی ضرورت مند کو یا کسی بھی اچھے کام میں امام رضا علیہ السلام کے نام سے دے دیں گے. اس کہتے ہیں امام ضامن. امام رضا علیہ السلام کا امام ہے امام ضامن. ضامن یعنی 8ویں امام. امام ضامن اور یعنی 8ویں امام، ثمانیہ سے اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع اور ثامن. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، 7ویں، 8ویں امام. ثامن 8ویں امام. اور ضامن یعنی جن جو ضمانت میں، جہاں ان کی ضمانت میں ابھی تک ان کی ضمانت میں دیا جاتا ہے. عام طور سے سفر میں جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جب خدا نہ کرے جان کا خطرہ ہو، جیسے لوگ جلوسوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو مائیں جب خطرہ ہوتا ہے تو امام ضامن باندھ دیتی ہیں. بہرحال تو امام کے القاب بہت ہیں، ان میں سے ایک ہے لقب عالم آل محمد. دیکھیں القاب بہت زیادہ، میں اب یہ سارے القاب جو ہے وہ ایک مجلس میں نہیں سارے نہ پڑھ سکتا اور ان کی وضاحت کر سکتا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. امام کی زیارت جب پڑھتے تھے کہتے ہیں السلام علیکم یا معین، اعانت کرنے والے، مدد کرنے والے، اے مددگار کن کے؟ معین الضعفاء والفقراء، کمزوروں ناداروں کے مددگار، آپ پہ سلام. اللہ اکبر. یہ امام رؤوف ہونے کی وجہ سے غریب و نادار کسی بھی امام سے مانگ سکتے ہیں، کسی بھی امام کے بارگاہ میں چلے جائیں، لیکن خاص طور سے امام رضا علیہ السلام
ان کو کہا جاتا ہے السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، شموس جمع شمس کی۔ اب ائمہ علیہ السلام کے القاب میں کہا گیا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ سورج ہے، اور اقمار، قمر کی جمع، قمر کہتے ہیں چاند کو، شموس الطالعہ والاقمار البارح، یعنی چمکتے ہوئے سورج ہیں اور دمکتے ہوئے چاند ہیں۔ تو امام کو کہا گیا السلام علیکم شمس الشموس، کہ ہمارے تمام جو ہیں وہ چہاردہ معصومین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ اور 12 امام، سب کے سب جو ہیں وہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے سورج و چاند ہیں۔ اور السلام علیکم شمس الشموس یا انیس النفوس، اے شمس الشموس، چمکتے ہوئے سورجوں میں سے ایک سورج امام رضا آپ پہ سلام، یا انیس النفوس، انیس انس سے ہے، محبت سے ہے، اے وہ امام جن کے ذریعے نفوس کو، نفسوں کو، جو نفس ہیں وہ مانوس، انسیت محسوس کرتے ہیں، جن سے مانوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام رؤوف ہے نا، ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان پہ سلام ہو جن سے نفس، تمام نفوس مانوس محسوس کرتے ہیں۔ حرم مرضی علیہ السلام میں جائیں تو آپ کو، ہر امام کے حرم میں ہے لیکن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب جائیں تو ہر جگہ پہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو اب ہم امام رضا علیہ السلام کی اگر دیکھیں تو ان کے القاب میں جو بار بار پیش کر رہا ہوں، جس لقب کو پیش کرنا چاہتا ہے، امام کو کہا جاتا ہے عالم آل محمد۔ جیسے جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، تمام بنی ہاشم کے چاند، یعنی خوبصورت سے زیادہ، بہت زیادہ خوبصورت، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں ایک سے بڑھ کے ایک، جہاں حضرت عبداللہ کی خوبصورتی مشہور تھی، والد جناب رسالت پاک، جناب حمزہ کی خوبصورتی مشہور تھی جناب ابو طالب کی، لیکن جناب عبداللہ اور جناب حمزہ کی بہت خوبصورت سب بھائیوں میں۔ اور ان کے بعد پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی چاہا، یعنی بہت زیادہ خوبصورت، یہ جن کے لیے مرحوم عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی مصر کی خواتین نے جناب یوسف کو جب دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، انہیں پتہ نہیں چلا، اب بتائیں کہ رسول خدا زیادہ خوبصورت ہے جناب یوسف؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہی خواتین کے سامنے جناب رسول خدا کو لے آتے تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی، انہیں پتہ نہ چلتا، اتنے خوبصورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا، بہت خوبصورت جناب امیر۔ امام حسن حسین جو دونوں ہوں ہی، نکلا ہی لفظ حسن حسین کا نام حسن سے، بہت خوبصورت، فیصلہ کرنا زیادہ مشکل کہ بھی اس خاندان میں، وہاں جناب اکبر کی خوبصورتی کہ ہم شکل پیغمبر، جناب قاسم، یعنی ایک سے بڑھ، جن کے لیے ملتا ہے کہ بنی، جب جناب قاسم علیہ سلام اللہ علیہ آئے میدان کربلا میں تو اس وقت بنی یہ یزیدیوں سے کہا، بنو امیہ کے لوگوں سے اور یزیدیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا کہا، تو لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند باہر نکلا خیموں سے جب جناب قاسم آئے۔ خاندان بنی ہاشم میں سب خوبصورت، لیکن وہاں جناب امیر نے لقب دیا جناب عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کا، یعنی اتنے خوبصورت، اور وہاں اسی خاندان میں امام، جہاں سب علم میں، یعنی جہاں سبھی خوبصورت وہاں پہ قمر بنی ہاشم جناب عباس، اور جہاں سبھی علم میں اپنے کمال پہ ہوں، علم لدنی کے مالک ہوں، کہیں رسول خدا مدینۃ العلم، کہیں علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم، کہیں جناب سیدہ جہاں امام حسن اور امام حسن، سب کے سب اپنے، لیکن جب لقب دیا تو کہا عالم آل محمد، آل محمد کے عالم امام رضا علیہ السلام۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں شیعوں میں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جیسے یہودیوں کے 71 فرقے، 71 سیکٹس ہیں، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ Just as the Jews were divided into 71 sects and the Christians into 72, my ummah will be divided into 73 sects. ایک فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو چھٹے امام سے پوچھا، یہ علم الیقین میں فیض کاشانی نے لکھا کہ بھی مولا یہ سارے آپ کے جو ہیں وہ
مخالفین میں ہوں گے فرقے، یا آپ نے فرمایا نہیں ہمارے ماننے والوں کے بھی 13 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک صحیح ہو جو 12 کا ماننے والا. تو اب کیا ہوا کہ شیعوں میں بھی فرقے بنے ہیں، مثلا حنظلی کے بعد مثلا نصیری ہیں، علوی فرقہ بنا ایک، پھر یعنی دیکھیں بہت زیادہ فرقے ہیں، پھر کرامتہ فرقہ، یہ بہت سے تو حرکت ختم ہو گئے، کچھ باقی ہیں. علوی آج بھی ہیں، ترکی میں چلے جائیں بہت زیادہ. یہ جو ترکی میں کیا جاتے ہیں 1.5 کروڑ شیعہ ہیں، 6 کروڑ آبادی میں، وہ 1.5 کروڑ جو ہیں وہ اس میں آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ علوی ہیں. شیعہ بھی ملینز میں ہیں لیکن یعنی علوی زیادہ ہے. اس طرح سے یہ جو شام میں ہیں وہ علوی ہیں، عراق میں بھی ہیں تھوڑے بہت، لیکن شام میں، لبنان میں، شام میں بہت زیادہ ہیں، لبنان میں بھی، ترکی میں سب سے زیادہ. اب یہ علوی جیسے فرقے بن گئے، اس طرح سے پھر کرامتہ تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن ابھی مجھے نہیں پتا آج کوئی ہوگا، میں نے نہیں دیکھا آج تک. اسی طرح سے ہر آئمہ کے بعد ہے نا کچھ نہ کچھ فرقے بنتے گئے، پھر وہ ختم بھی ہوتے چلے گئے. جیسے امام زین العابدین السلام کے بعد فرقہ بنا زیدیہ. ایک ہے تو زیدی سادات ہیں، وہ نہیں، زیدیہ یعنی جو حضرت زید کو امام مانتے ہیں، باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، جیسے یمن میں زیدیہ. اسی طرح سے پھر امام صادق علیہ السلام کے بعد جو ہیں فرقے بنے ہیں 2-3، یعنی اسماعیلیہ. اسماعیلیوں میں آگے پھر 2 فرقے بنے، آخانی اور بحری. اسی طرح سے فتحی مذہب وہ ختم ہو گئے. پھر 7ویں امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، وہ بھی ختم ہو گئے. جو کہتے تھے 8ویں امام جو ہے غیبت میں چلے گئے. تو یعنی علی ابن حمزہ بطائنی نے کہہ دیا تھا کہ خمس کے چکر میں کہ نہیں، امام جو ہیں وہ بھی غیبت میں ہیں. یہ 8ویں امام، جبکہ سب ائمہ 8ویں امام نے کہا بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12واں میرا غیبت میں جائے گا. تو اب جتنے فرقے بنے 8ویں امام سے پہلے، 8ویں امام کو عالم محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے سب سے زیادہ مناظرے کیے. مناظرے سب 12 اماموں میں سب سے زیادہ مناظرے 8ویں امام نے کیے، اور وہ بھی خود نہیں کیے. مامون بار بار مناظرے رکھواتا تھا امام کے. اسی لیے جب شیخ طوسی نے خطبہ لکھا تو کہا حجج الرضویہ. حجج جمع ہے حجت کی، یا احتجاج، الاحتجاج یا مناظرے یا امام کی دلیلیں، ادلہ دلائل جو امام نے دی سب سے زیادہ، توحید پہ، نبوت پہ، امامت پہ، قیامت پہ، قرآن پہ، اور سب سے زیادہ امامت و ولایت پہ. وہ 8ویں امام نے. جتنے بھی دنیا میں شیعہ 8ویں امام کو مانتے ہیں وہ پھر 12 تک سب کو مانتے ہیں. اسی لیے انہیں 8ویں امام کو کہا جاتا ہے عالم آل محمد. اور جتنے فرقے بنے ہیں پھر وہ ان کے بعد کوئی فرقہ شیعوں میں نہیں بنا. امام نے اتنے مناظرے کیے، وہ جو 1.5-2 سال آپ وہاں پہ ولی عہد رہے، بنا دیا، مامون نے بنا دیا، تو وہ پھر مناظرے کرواتا رہتا تھا تاکہ کہیں ایک بھی امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اگر ایک بھی مناظرہ ہار جائیں تو وہ ہمیشہ شیعوں کو آنے دیتا رہے گا کہ تمہارے امام مناظرہ ہار گئے، تم کہتے ہو علم لدنی کے مالک. یہودیوں سے، عیسائیوں سے، زرتشتوں سے، دوسرے مسلمانوں سے، یعنی ہندو ہربز وغیرہ سب سے مناظرے کروائے، تاکہ حتیٰ جو دیان کے مخالف دشمن تھے، جیسے آج ایتھیس کہتے ہیں آپ، ملحد، زندیق، ان تک سے امام کے مناظرے کروائے، ستارہ پرستوں سے. تو اور امام کے مناظرے موجود ہیں کتابوں کے اندر، عیون اخبار الرضا میں، توحید صدوق میں، اور کتابوں میں. ایک صدوق کی کتاب ہے عیون اخبار الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی احادیث کے چشمے، the springs of the words of امام رضا علیہ السلام، یعنی چشمے، یعنی وہ جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے. تو بہرحال امام کو اس لیے کہتے ہیں عالم ہو کہ آپ نے اتنے مناظرے کیے کہ پھر جو بھی آپ کی امامت کے قائل ہوا، پھر 8ویں امام سے وہ 12 تک سب کا قائل ہوا. اور پھر کوشش کرتے رہے یہ بنی عباس کے کسی بھی طرح سے امام رضا علیہ السلام کو سے اپنی تائید حاصل کریں. تو وہ اب آج کے بہت سے شیعہ کے ذریعے امام نے ولی عہدی قبول کر لی. ارے بھائی ان حالات، جیسے ابھی میں نے صلح کا کل پیش کیا تھا، تو امام رضا علیہ السلام نے جب بلایا مامون نے اور کہا کہ ان کو لے آؤ، خراسان لے آؤ، کیونکہ ہارون جو خلیفہ تھا بنی عباس کا، اس کی حکومت پورے عراق، ایران، یہ پورے کے پورے شام کے جتنے چاروں ملک ہیں، جارڈن وغیرہ، اردن، سیریا، اور یہ لبنان، فلسطین، یہ ترکی کے علاقے، پھر یہ سدرن یورپین اسٹیٹس جو تھیں، یہ سدرن یورشین اسٹیٹس جو ہیں، یہ ساری آزاد ہو گئیں.
یہ پھر نارتھ افریقہ پورا، حجاز، یمن، سارا یہ اس کی حکومت، بہت بڑی حکومت تھی اس کی. اور مرتے وقت جو ہے وہ تقسیم کر کے آدھے دے گیا اس کو فارس علاقے مامون کو دے گیا، عبداللہ مامون کو، اور امین کو، محمد امین اپنے دوسرے بیٹے کو دے گیا. وہ بغداد کیپٹل تھا اس کا، وہیں پہ وہ دے گیا اس کو. اور وہ اور خود اس کی قبر تھی یہاں مشہد میں. تو بہرحال اس کی بھی پوری حکمت ہے کہ جب وہ مامون نے پوچھا کہ کسی سے کوئی کیا کیا میرے باپ کو دفناتے ہیں، دفن نہیں ہوتا، زمین اگل دیتی ہے. قاتل امام علیہ السلام وہ کب کہا تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کسی کو کہیں سے معلوم کرو. امام نے کہا اس کو مشہد دفنانا. اب مشہد میں کیا ہے؟ کہا کہ بھائی خراسان وہاں پہ میرا روضہ ہوگا اس لیے وہاں دفن ہو جائے گا. بعد میں پھر بہرحال نکال کے اس کو بہرحال، کیونکہ میں اسی میں نہیں جاتا. تو امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ جب خراسان آئے تو اس راستے میں آپ کے ذہنوں میں ہے حدیث سلسلۃ الذہب فرمائی آپ نے کہ جب سارے کے سارے نیشابور میں محدثین 16,000 علماء محدثین آپ کو روک کے کہا کہ اپنی جد رسول خدا کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. تو آپ نے مسلسل سند پڑھا اپنے، میں اپنے والے سے، وہ اپنے میرے دادا سے، وہ اپنے والے سے، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی من العذاب. مشہور معروف ہے، آپ نے سن رکھی ہے، حدیث متواتر بھی، حدیث سلسلۃ الذہب. اور اس کے لیے علماء نے کہا کہ اس کا سلسلہ ہے حدیث کو اگر کسی دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو اس کو شفا مل جائے. اور تفصیل ہے تو لیکن تو اب یہ امام پہلے حدیث فرما کے آئے خراسان. خراسان میں یہ نشاپور بھی، لیکن جب مرو آئے اور اس کا کیپٹل جو تھا کیونکہ مشہد میں نہیں تھا، قریب میں، تو وہاں آنے کے بعد امام جب اس نے کہا کہ آپ میرے ولی عہد بنے، امام نے کہا کیسا ولی عہد؟ مجھے کوئی ولی عہد ہی قبول نہیں کرنی، آپ کو بننا ہوگا. امام نے کہا اگر تو زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ جو تو نے لکھنا ہے لکھ دے میرے نام کے ساتھ. ولی عہد کیا جو مرضی لکھ دے، تو نہیں لکھنا ہے تو پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا. کہا نہیں آپ کو قبول کرنا ہوگا. امام نے کہا زبردستی کیا؟ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ وہ جو میں نے فرمایا تھا راستے میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن فمن دخل حسن امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسن امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا. بے شرطها و شروطها، یا و بے شروطها، کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہے، کنڈیشنز ہیں. وانا من شروطها، اور میں اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہوں. وانا من شروط ہے، میں اس کی، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ بھی میں تو توحید کی شرائط میں ہوں، تیری ولی عہدی کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. یہ ہے عالم اہل محمد. اس نے کہا نہیں آپ کو ولی عہد بننا ہوگا. امام نے کہا پھر اگر زبردستی ہے تو جو مرضی لکھ لے. اس نے کہا سب جگہ اعلان کر دو کہ بھئی یہ میرے ولی عہد ہے. امام نے کہا ٹھیک لیکن شرط ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو اب یہ ولی عہد پھر امام کے نام سے سکہ جاری کیا گیا اور امام کو محل میں رکھا گیا. وہ نہیں آپ یہیں رہیں گے، قلعے میں ہی اندر رہیں گے. امام کو حجرہ دے دیا گیا اور سب. اب امام نے کہا ٹھیک ہے ولی عہدی قبول کی. بہت سے لوگ اسی پہ ناراض ہو گئے، یہ کیا بھائی امام نے ولی عہدی قبول کر لی. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام نے اس کا مطلب ہے بیعت کر لی ہوگی. انہیں نہیں معلوم کہ امام نے کہا کہ نہیں ٹھیک، انہوں نے جو لکھنا لکھ دے. اس ولی عہدی کے چند فائدے ہوئے. ایک تو شیعوں کو مہلت مل گئی، اب وہ مارتے نہیں تھے. اس دوران شیعہ جلدی جلدی ترقی کرتے گئے. جو ہجرت کر رہے تھے مختلف امامزادے پھر ایران میں آئے. ایران میں شیعہ مذہب پھیلنے لگا. اور اس نے کیا کیا کہ امام پہ جاسوس بٹھا دیے. اسی کے اپنے دربار میں جتنے جاسوس اور جتنے بھی امام رضا علیہ السلام کو دیکھتے اور ان کی گفتگو سنتے تھے، وہ سبھی سب دل کے اندر جو ہے، دل کے اندر سب امام پہ ایمان لے آئے، تقیہ میں چلے گئے. سب امام کو دیکھتے رہے. اب جو جاسوسی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں بھئی یہ رات کو جاسوس بٹھایا کا کیا. ابھی رات میں تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کل لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے. دن میں جاسوس بھیجا کہ تم جاسوسی کرتے ہو، دن میں کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ دن میں روزے سے ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں کیسے ہوتے ہیں؟ کہ ذکر کرتے رہتے ہیں. کہتا لگتا ہے روزہ بنا ہی ان کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ کہ قرآن لگتا ہے آیا ہی ان کے لیے. اب جتنے جاسوس امام کو آبزرو کر رہے ہیں وہ ہر جگہ جا کے باتیں بتا رہے ہیں امام ایسے ہیں، امام ایسے ہیں. تو اب کیا ہوا، ایران کے اندر ایک خود بخود امام کے جو شیعہ تھے وہ ترقی کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے. اور اس ولی عہدی کا 2 سال میں فائدہ یہ ہو کہ شیعوں کی جڑیں مضبوط ہو گئی ایران میں، کہ آج تک پھر وہاں سے شیعوں کو کوئی ہلا نہیں سکا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے قابل لوگ امام سے متاثر ہو گئے اور پھر امام کے چاہنے والے بن گئے.
اور دربار میں اکثر لوگ جو امام کے مناظرے سنتے تھے، یہاں تک مفکرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ مأمون اپنے علماء کو، جب امام رضا کو زہر دے کے شہید کر دے بعد میں، اپنے علماء کو بغداد میں دعوت دیتا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور سب کو مناظرہ ہرا دیتا تھا. کہتا تھا میں شیعہ ہوں، تم لوگ سب کے سب مجھ سے مناظرہ کرو. مناظرہ کرتا، سب کو ہرا دیتا. تم تیار نہیں ہو، میں تو صرف ظاہری طور پہ بنا ہوا شیعہ ہوں، میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں تو ایکٹنگ کر رہا ہوں، میں تو ایک پورا کا پورا میں تو بنا ہوا، یعنی صرف تصور، یعنی صرف تم تصور کرو کہ میں شیعہ ہوں، میں تم سے مناظرہ کر کے ہرا رہا ہوں، تمہاری تیاری نہیں ہے، تو جب میں تمہیں ہرا دیتا ہوں. تو علماء پوچھتے کہ عام طور سے خلفاء جو ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ اتنے قابل کیسے ہیں؟ اتنی آیات، یہ روایات، یہ آپ کو دلیلیں، اتنی عقلی دلیلیں، یہ دورہ زبور کے حوالے، یہ کہاں سے اب جو آپ کو یاد ہو گئے؟ تو کہا وہ جو علی بن موسیٰ رضا، میں کہہ رہا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو نہیں کہتا، تو کہا وہ جو علی بن موسیٰ ہمارے ولی عہد تھے، یہ ان کے مناظر رکھوا رکھوا کے میں سنتا تھا کہ وہ ان کے پاس دلیل کیا، تو میں اتنا قابل ہو گیا، میں اتنا سیکھ گیا ان سے کہ میں بڑے بڑوں کو ہرا دیتا ہوں. مجھے 1.5 سال سے زیادہ کچھ عرصہ میں نے گزارا ان کے علم کو سنتا رہا، دیکھتا رہا، میں یہاں تک پہنچ گیا. وہ سب کو ہرا دیتا تھا. تو اب یہ امام رضا علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے امام کو عالم آل محمد. بہرحال اب امام علیہ السلام سے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ امام جو ہے بہرحال دربار میں رہا کرتے، دربار میں یہ اسی لیے کہتے ہیں امام کو ایک لقب کو، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک سب سے زیادہ اس لیے امام کو غریب الغربا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قسم پرسی برداشت کی وہ امام رضا علیہ السلام نے. اور یہ بعد والے ائمہ نے، ان کے بعد امام خصوصاً امام تقی علیہ السلام، مامون نے پھر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی اور ان کو آبزرو کرتا رہا، ان کو بیٹی کو دکھا کے جاسوسی کرو ان کی، اور پھر بعد میں اسی کے بیٹے نے معتضد نے جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ امام کو زہر دلوا دیا. معتمد عباس یہ سارے کہ بھئی یہ امام رضا علیہ السلام اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل اور دوسرے یہ لوگ وہیں پہ رکھتے تھے اپنی زیر نصارت. کچھ نے دربار میں رہے، کچھ دربار میں تو نہیں رہے، لیکن امام رضا کی ایک غربت یہ کہ درباروں سے جانے نہیں دیا، قید بھی نہیں ہے اور قید بھی ہیں، جا بھی نہیں سکتے. اور تو امام کی یہ بڑی عجیب و غریب ایک کیفیت تھی. اب اس نے دیکھا کہ بھی میں نے اتنے مناظرے کروا لیے، یہ نہ ہارتے ہیں، بلکہ الٹا اثر یہ ہو رہا کہ میرے درباری ان کے معتقد ہوتے جا رہے ہیں. جاسوسی اپنے درباروں کی بھی کرواتا، کیا کروں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، امام رضا علیہ السلام کو وہ زیر نہیں کر سکتا. اب اس نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ ان کو زہر دے دیا. امام کے جو قریبی افراد تھے، امام کے جو خوش دفتر کہہ لیں گھر میں جو امام کے اس وقت ایلچی یا کہہ لیں امام کے منشی کہہ لیں، وہ تھے حضرت خواجہ عباس سلط ہروی، ہرات کے رہنے والے تھے، افغانستان کے. اور امام کو خواجہ کے عباس سلط، عبدالسلام نام تھا ان کا، عباس سلط ان کی کنیت، امام ان کو عباس سلط کہہ کے بلاتے. بڑے پیارا انداز ہوتا ہے نا کہ بیٹے کے نام سے کہ ابو سلط کے بابا، نہ عبدالسلام نہیں کہتے تھے، بزرگ تھے پورے. تو اسی لیے آج تک ان کہا جاتا ہے خواجہ عباس سلط ہروی، عبدالسلام نام. انہیں اپنے پاس رکھتے اور ان کو ایک دن جب مامون نے بلایا امام کو دربار میں، امام جانے سے پہلے ایک مرتبہ کہتے ہیں خواجہ، یعنی مناسب انداز، کیونکہ امام کی جاسوسی ہو رہی تھی تو امام نے ڈائریکٹلی نہیں بتایا کہ مجھے زہر دے دے گا. ان کا خواجہ یہ مامون کے پاس سے اگر میں ملاقات کر کے واپس آؤں اور میرے چہرے پہ رومال ہو میرے، تو پھر سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، مجھ سے پھر کلام نہ کرنا، سمجھ جانا کہ مجھے بار بار خون کی قے ہو رہی ہے، میرا جگر گھل رہا ہے. ایک مرتبہ خواجہ بسلط ہروی، شیعہ مولا کے چاہنے والے، مولا کے عاشق تھے، چاہنے والے، ایک مرتبہ رونے لگے. کہا مولا اگر آپ کو زہر دے دیا جائے گا تو، اور آپ کے
جگر کے ٹکڑے اور خون کی قیع، اس کا مطلب ہے مولا آپ بچ جائیں گی اس سے؟ مولا نے کہا نہیں، یعنی میری شہادت ہو جائے۔ وہ کہا کہ مولا پھر آپ کو غسل و کفن کون کرے گا؟ کہا میرا بیٹا محمد ابن علی تقی الجواد، وہ آئے گا مدینے سے، اسے میرے حجرے میں آنے دینا، میرا بیٹا میرے پاس آئے۔ میں نے کہا نا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر باپ چاہتا ہے، ہر دنیا سے جانے والا، کہ میرا سر کسی اپنے کے زانوں پہ ہو، میرے اپنے بچے ہوں، بیٹے بیٹیوں کے پاس میں دنیا سے جاؤں، اپنے بچوں کو دیکھوں۔ تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا محمد تقی علیہ السلام کا وہ مدینے سے آئے گا، اسے میرے حجرے میں آنے دینا۔ جناب خواجہ وصلت اور رونے لگے کہ مولا کیسے؟ کہا کہ وہ آ جائیں گے، اللہ ان کو لانے کا بندوبست کرے گا۔ خواجہ کہ مجھے جب غسل و کفن دینا چاہے گا، میرا غسل و کفن میرا بیٹا کرے گا، جنازہ پڑھا دے گا، یہ خود جنازہ پڑھانا چاہے گا، اسے کہہ دینا کہ نہیں میرا جنازہ مت پڑھاؤ، میرا بیٹا پڑھا چکا، پڑھائے تو اس کے اپنے لوگوں کے۔ اور پھر اس کے بعد کہا یہ چاہے گا کہ اپنے باپ کے پاؤں کی طرف یا پشت کی طرف مجھے دفنائے، میری وہاں قبر نہیں بنے گی۔ دیکھیں امام اس لیے غریب الغربا ہے۔ خواجہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک پھاوڑا لیجیے گا، جب آپ زمین پہ پھاوڑا ماریں گے تو قبر آپ کو فوراً تیار ملے گی، وہیں پہ اسی قبر کے اندر کچھ پانی بھرا ہوا ہوگا، ایک مرتبہ اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نمودار ہوں گی، بڑی مچھلی آئے گی ان سب کو کھا لے گی، پھر وہ مچھلی باہر نکلے گی، سارا پانی نکل جائے گا، پھر وہاں پہ بالکل پاک و پاکیزہ جگہ پہ میرے خاص ایک مقام ہے جہاں آج مولا کے قبر مطہر کا، خواجہ مجھے وہاں دفنائیے گا۔ بس ایک مرتبہ خواجہ رونے لگے۔ امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا، اس نے انگوروں میں امام کو زہر دیا، انگوروں میں سوئیوں کے ذریعے کچھ لوگوں سے کہا اس میں زہر بھر دو۔ اسی لیے انگوری تابوت برآمد ہوتے ہیں نا امام رضا علیہ السلام کے دنیا بھر میں۔ ایک مرتبہ امام کو بلایا، اس نے کہا یہ انگور کھائیے، امام نے کہا دیکھ، اس کو نصیحت کی، سمجھایا، کہا نہیں۔ بہرحال امام کی موت اختیاری ہے کہ ائمہ علیہ السلام موت سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے کہ نہیں ٹھیک، اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہمارا علم ہے ظاہری ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ائمہ جانتے ہیں اپنے خاص علم سے، اس لیے ائمہ موت سے فرار نہیں کرتے۔ امام نے کچھ انگور کھایا، کہا کہ بس، نہیں اور کھائی، امام نے کہا نہیں تیرا کام ہو گیا۔ امام نے کہا بس میں جانا چاہتا ہوں۔ فوراً امام نے اپنا ابا سے رومال نکالا، چہرے پہ رکھا، امام کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، ایک مرتبہ جگر گھلنے لگا، فوراً اٹھے گھر کی طرف چلے، اپنے گھر تشریف لائے۔ وہاں خواجہ دروازے پہ کھڑے تھے، مولا کو دیکھا کہ چہرے پہ رومال کا، مولا کیا حالت ہے؟ مولا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میرے سینے میں درد ہے، یعنی اشارہ کیا مجھے ان کے قے، فوراً اپنے حجرے میں گئے۔ خواجہ نے فوراً گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیے، اتنے میں ابھی انتظار، رو رہے ہیں باہر، امام کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا خواجہ نے کہ بہت ہی کوئی خوشرو نوجوان، بہت خوبصورت، پر نور، پر ہیبت، پر جلال گھر کے اندر آ گئے۔ ایک مرتبہ خواجہ نے سوال کیا، میں نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، کھڑکیاں بند ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے تو کیا وہ مجھے گھر کے باہر سے اندر نہیں لا سکتا؟ خواجہ کہ میرے بابا نے بتایا نہیں تھا کہ میں آؤں گا؟ خواجہ نے کہا ہاں آپ کے بابا نے بتایا تھا، کہا کہ خواجہ ہٹ جائیے، میں اپنے بابا کے غسل و کفن کے لیے آیا ہوں۔ گئے حجرے میں، باپ بیٹا شاید مل کے رونے لگے۔ بس بھئی امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ رات کی تنہائی میں غربت میں امام رضا علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کئی برس پہلے، 20-22 برس پہلے، میں مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت کے لیے، بلکہ 23-24 برس پہلے، شاید اور بھی پہلے، میں جب زیارت پہ طالب علم تھا قم میں، تو وہاں سے میں مشہد امام کی زیارت کے لیے گیا۔ امام کی شہادت کے ایام میں جب زیارت پہ گیا تو زیارت کر کے میں بہرحال باہر آ رہا تھا، تو مختلف انجمن امام کے لیے تعزیت کے لیے امام کے حرم میں پرسہ دینے کے لیے آ رہی تھیں۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ تابوت آ رہا ہے سیاہ رنگ کا دور سے، اور بوڑھی خواتین نے وہ تابوت اٹھا رکھا ہے،
بڑی رقت تھی اس تابوت میں آگے بڑھا، دیکھا کچھ مرد حفاظت کے لیے کھڑے، ان میں سے ایک مرد سے میں نے پوچھا کہا یہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا ایک روایت یہ بھی تو ہے نا آقا کہ امام رضا علیہ السلام کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا، خواتین اٹھا کے لے کے آئیں، رات کی تنہائی میں خواتین لائیں، اور پھر خواجہ نے ایک مرتبہ قبر مطہر میں امام تقی علیہ السلام کے ساتھ رکھا، تو کہا کہ یہ اسی لیے امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے، ہائے وہ امام جن کے تابوت کو رات کی تنہائی میں تاریکی میں دفنایا گیا، مامون آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ کیا یہ معجزات کی کیسے سب کچھ اس نے وہی کیا جو امام رضا نے بتایا تھا۔ پھر جب ایک مرتبہ قبر مطہر کو دیکھا کہ واہ رے امام رضا، آپ اپنی شہادت کے بعد بھی ہمیں معجزات دکھا رہے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قاتل خود جنازے میں کھڑا ہے، اس لیے امام رضا غریب الغربا ہے۔ ارے بیٹے نے دیکھا بھی تو اجازت نہیں قاتل سے بدلہ لے سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ، امام رضا کے صدقے میں انجمن فروغ رضا والوں نے اس اشرے کا اہتمام کیا، ان کے تمام کے تمام منتظمین، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، ذاکرین مجلس، سامعین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں زندگی میں بار بار امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فاطمہ حسین آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم ایسے محمد کا، فرش غم ایسے محمد کا بچھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا، یہ صفے غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، یہ صفے غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، ہاں اسی صف پہ زمانے کو، ہاں اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا
اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت. گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا. گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا. آج کی رات چراغوں کو، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت. کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے. کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے. ایسے محسن کا نا احسان سے محسن کا نا احسان بھلاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی. اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی. دل اسی فاطمہ زہرا کا، دل اسی فاطمہ زہرا کا پڑھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ. یا حسین یا حسین المدد مولا رضا، 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 المدد. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد. تو ہے مسیح آئے جہاں شاہ خراساں ہے لقب. یوں ہر فرشتہ روز پر آتا ہے تیرے بادا. حارد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد، المدد. بینائی بھی دیتا ہے تو، گویائی بھی دیتا ہے تو. مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو. تو بھی تو باب علم ہے، تو بھی تو ہے مشکل کشا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. ہے زمین آہو بھی تو، گل بھی ہے تو، خوشبو بھی تو ہے. پہنچتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو. تیری عطائے دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا،
المدد المدد مولا پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مذکور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے اے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے ہائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے اقبال سکینہ ہے ہائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیا سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے ہائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا علي أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبا الفضل العباس أختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة بنات الهاشمية تمام شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك علي زين العابدين السلام عليكم محمد الباقر السلام عليك جعفر الصادق السلام عليك موسى الكاظم السلام عليك علي الرضا السلام عليك أختك فاطمة المعصومة السلام عليكم محمد تقي الجواد السلام عليك علي النقي الهادي السلام عليك حسن العسكري السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن شريك القرآن كابة الإيمان السلام عليك إمامنا وإمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أدركني اللهم